अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहजेब खानजादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। सिर्फ एक हफ्ता पहले कतर में होने वाले तकनीकी सतह के मुज़ाकरात के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान इस बात पर इत्तेफाक हुआ था कि मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखा जाएगा और ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की तदफीन के बाद दोनों फरीक दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे। इस दौरान ये दावा भी किया गया कि दोनों तरफ से कोई फौजी कार्रवाई नहीं होगी, मगर आयतुल्लाह अली खामनेई की तदफीन से पहले ही आबना हुर्मुज़ में अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बार फिर शदीद हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है। साथ ही अमेरिका ने मफाहमती यादाश्त के तहत ईरानी तेल की फ़रोख्त पर आयद पाबंदी में दी गई रियायत का जनरल लाइसेंस भी मनसूख कर दिया, जबकि अमेरिकी सदर ट्रंप अब ये दावा कर रहे हैं कि उनके नज़दीक ये मुआहदा ख़त्म हो चुका है। और साथ ही ट्रंप ने इशारा भी दिया है कि अमेरिका आज रात दोबारा ईरान पर हमला कर सकता है। आज तुर्की में नेटो समिट के दौरान सदर ट्रंप ने एक सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि मेरे नज़दीक ये मफाहमती यादाश्त ख़त्म हो चुकी है और ईरानी वक्त ज़ाया कर रहे हैं। Is the ceasefire done? Is the MOU dead? It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're led by sick people. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. As far as I'm concerned, it's over. इसके बाद यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप ने कहा कि मैं ईरानियों से खुश नहीं हूं और मैं गालिबन आज रात उन्हें दोबारा सख्त निशाना बनाऊंगा। मैं उन्हें पहले ही छोटी सी वार्निंग दे रहा हूं। We hit him very hard last night. Very, very hard. Probably hit him hard again tonight. I'll give him a little warning. We're going to hit him hard tonight. But we'll see how it all works out. No, I'm not happy with them. You know. इस सारी सूरत हाल में ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर शहीद अली खामनेई की तदफीन से पहले जुलूसी जनाजा का सिलसिला मुसलसल 5वें दिन आज भी जारी है और ईरान के शहरों तेहरान और कुम के बाद अब आज इराक के शहर नजफ में भी शहीद अली खामनेई की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें लाखों अफराद ने शिरकत की है। जबकि ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी आज होने वाले जुलूसी जनाजा के लिए इराक में मौजूद थे, मगर बाद में अमेरिका के साथ हालिया कशीदगी के तनाजुर में वो वापस तेहरान चले गए। जबकि नजफ के बाद शहीद अली खामनेई की मैयत करबला रवाना कर दी गई और वहाँ जुलूसी जनाजा के बाद मैयत अब वापस ईरान ले जाई जाएगी, जहाँ कल मशहद में शहीद अली खामनेई को इमाम अली रज़ा के रोज़े में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब कल शाम से आबना हुर्मुज़ में अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है। पहले ईरान ने 3 तिजारती बहरी जहाज़ों पर यह इल्ज़ाम लगाते हुए हमला किया कि उन्होंने ईरान की मुकर्रर करदा हिदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए आबना हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश की। इन 3 जहाज़ों में एक कतर और एक सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखता था, जिसके बाद सऊदी अरब और कतर की जानिब से सख्त रद्दअमल सामने आया। इसके बाद अमेरिका ने भी सख्त बयान जारी किया, जबकि कल रात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 12 बजे अमेरिका ने ईरानी तेल की फ़रोख्त के हवाले से हाल ही में दी गई रियायत भी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से अमेरिका की महकमा ख़जाना के सर्कुलर के मुताबिक अमेरिकी महकमा ख़जाना के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ने ईरान से मुतालिक जनरल लाइसेंस X मनसूख कर दिया है और इसकी जगह जनरल लाइसेंस X1 जारी कर दिया गया है। ये नया लाइसेंस 21 जून 2026 को ईरानी खाम तेल, पेट्रोकेमिकल मसनूआत और पेट्रोलियम मसनूआत की प्रोडक्शन, तरसील और फ़रोख्त के लिए दिए गए इजाज़तनामे को मनसूख करने और मरहलावार ख़त्म करने से मुतालिक है। इस लाइसेंस के इजरा के साथ ही 21 जून को ईरान को जारी करदा जनरल लाइसेंस मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाता है। जबकि सर्कुलर के सामने आने के कुछ ही देर बाद पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात तकरीबन 2 बजे अमरीकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ऐलान कर दिया कि आबना हुर्मुज़ में ईरान की जानिब से तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाए जाने के जवाब में अमरीकी फोर्सेस ने ईरान के जनूबी साहली इलाकों में कई फौजी अहदाफ पर हमले किए। इस हवाले से जारी बयान में सेंटकॉम ने दावा किया कि अमरीकी फोर्सेस ने 7 जुलाई को ईरान के खिलाफ नए हमले किए हैं, जिनमें 80 से ज़्यादा अहदाफ को दुरुस्त निशाने वाले हथियारों से निशाना बनाया गया। ये कार्रवाई आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर ईरान के हालिया हमलों के फौरी जवाब में की गई। अमरीकी फोर्सेस ने ईरान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क, कोस्टल रेडार सेंटर्स और आबना हुर्मुज़ में और इसके करीब पासदारान इनकलाब की 60 से ज़्यादा छोटी कश्तियों को निशाना बनाया, ताकि ईरान की बैनुल-अक़वामी तिजारती रास्ते से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर हमले जारी रखने की सलाहियत को कम किया जा सके। सेंटकॉम का मज़ीद कहना है कि ईरान ने हाल ही में आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले 3 तिजारती जहाज़ों पर हमला किया। ईरानी अफ़वाज की ये बिला इश्तियाल कार्रवाई जंगबंदी की वाज़ेह और ख़तरनाक खिलाफ वर्जी है और जहाज़ों की आज़ादाना आमद व रफ्त को नुकसान पहुँचाती है। सेंटकॉम ने इस बयान के साथ ईरान के जनूबी इलाकों पर हमलों की एक वीडियो भी जारी की है। अमेरिका की जानिब से इन हमलों के बाद ईरान के जनूबी साहली इलाकों, कश्म जजीरे,
सिरक और बंदर अब्बास में धमाके रिपोर्ट हुए, जबकि बंदर अब्बास में होने वाले हमलों के बाद धमाके के मनाजिर भी सामने आए हैं। बंदर अब्बास से सामने आने वाली एक वीडियो में एक मकाम पर हमले के बाद आग के बड़े बड़े शोले बुलंद होते देखे जा सकते हैं। बंदर अब्बास से सामने आने वाली एक और वीडियो में भी इसी तरह के मनाजिर देखे जा सकते हैं। ईरान ने इन हमलों और अमेरिका की जानिब से ईरानी तेल की फरोख्त पर दोबारा पाबंदी के फैसले पर सख्त रद्दअमल देते हुए इसे मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। इस हवाले से ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने एक्स पर लिखा कि अमेरिका की जानिब से मफाहमती यादाश्त की बड़ी खिलाफ वर्जियाँ की गईं, जिनमें आबना हुर्मुज़ में ईरान की तब्दीलियों की खिलाफ वर्जी, मजीद हमलों की मुसलसल धमकियाँ, ईरानी तेल की बरामद पर पाबंदियों की दोबारा बहाली, जनूबी ईरान पर हमले और लबनान पर सहूनी जारियत का मुसलसल जारी रहना शामिल है। मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने मजीद लिखा कि गुंडागर्दी और ब्लैकमेलिंग का दौर ख़त्म हो चुका है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, हम झुकने वाले नहीं हैं। जबकि ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने इस हवाले से जारी एक बयान में कहा है कि आज सुबह अमेरिका की दहशतगर्द फ़ौज ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 2 के पैराग्राफ 4 की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए ईरान के जनूबी साहिलों पर वाक़ कई सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग सेंटर्स पर हमले किए। ये जारहाना हमले जंगबंदी और मफाहमती यादाश्त की भी संगीन खिलाफ वर्जी हैं। ईरान पर गैर कानूनी हमलों की दोबारा आगाज़ के साथ साथ अमेरिका की जानिब से ईरान को तेल फ़रोख्त करने की इजाज़त मनसूख करने का फ़ैसला, आबना हुर्मुज़ में ईरान के इंतज़ामात की खिलाफ वर्जी और लबनान के खिलाफ सहूनी हुकूमत की मुसलसल फ़ौजी और दहशतगर्द कार्रवाइयाँ जंग के खात्मे से मुतालिक मफाहमती यादाश्त के अहम हिस्सों को बेअसर बना चुकी हैं। इस कशीदगी में ख़तरनाक इजाफे के नताइज की ज़िम्मेदारी अमेरिका और इसके जारहाना निज़ाम पर आयद होती है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा एक बार फिर तमाम ममालिक ख़ास तौर पर खलीज फ़ारिस के जनूबी साहिल पर वाक़ हमसाय ममालिक पर ज़ोर देती है कि वो जारे ममालिक को अपनी सरजमीन या सहूलियात ईरान के ख़िलाफ़ जारहाना कार्रवाइयों को इस्तेमाल करने से रोकें और ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी जारियत में हर किस्म का ताउन जुर्म में शराकत के मतरादिफ होगा। बयान में मज़ीद लिखा है कि ईरानी वज़ारत ख़ारजा अमेरिका की जारियत और इसके बार बार वादा खिलाफियों की शदीद मजम्मत करती है और याद दिलाती है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस बात पर भी ज़ोर देती है कि ईरान की मुसल्लह अफ़वाज ने हमेशा मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के दिफा का आज़म दिखाया है और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अमेरिका की फ़ौजी जारियत के जवाब में हमले के ज़िम्मेदार अनासर और इसके मंबा को भी निशाना बनाया जाएगा। इस सारी सूरत हाल पर ईरान पर अमेरिका के हालिया हमलों के बाद कल रात को ईरान ने भी अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयों का दावा करते हुए बहरीन और कुवैत की तरफ कई ड्रोन्स और मिसाइल्स दागे, जबकि ईरान की पासदारान इनकलाब ने अमेरिकी हमलों के दौरान अमेरिका के एक MQ-9 ड्रोन को भी तबाह करने का दावा कर दिया। इसी तरह ईरान की खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने कहा है कि हम आबना हुर्मुज़ के मामलात में अमेरिका को मदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। आबना हुर्मुज़ से आमद और रफ्त सिर्फ उन रास्तों से की जा सकती है जो ईरान ने मुकर्रर किए हैं। इस सारी सूरत हाल में बहरीन और कुवैत की वज़ारत दिफा ने ईरान के तमाम हमलों को कामयाबी से रोकने का दावा किया है, जबकि कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात समेत दीगर खलीजी रियासतों ने ईरान के हालिया हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत भी की है। अरब अमीरात के सदर के मुशीर अनवर करकाश ने इस सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल देते हुए एक्स पर लिखा है कि ईरान की जानिब से आबना हुर्मुज़ में कतर और सऊदी अरब के ऑयल टैंकर्स पर हमले और हमारे बरादर ममालिक बहरीन और कुवैत के खिलाफ बार बार होने वाली जारियत इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ईरान अब भी कशीदगी कम करने के तकाज़ों पर अमल करने और जंग का बाब बंद करने के लिए संजीदा नहीं है। खलीजी अरब ममालिक ईरान की कशीदगी बढ़ाने और अक़ल, इस्तेहकाम और अमन के रास्ते में दरमियान बार बार बदलते हुए रवैये का निशाना नहीं बन सकते। इन हालात में अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी दोबारा बढ़ रही है। अमेरिकी सदर ने तो ये तक कह दिया कि मफाहमती यादाश्त ख़त्म हो चुकी है। ऐसे में अब मामला कैसे आगे बढ़ेंगे? क्या एक बार फिर पाकिस्तान और कतर इस कशीदा सूरत हाल में भी मुज़ाकरात को दोबारा ऑन ट्रैक ला सकेंगे? इसी हवाले से हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी एजाज़ सैयद से, जो इस सारे मामले को इंतहाई करीब से कवर करते रहे हैं। एजाज़, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इस बात का अंदाज़ा तो कई हफ्तों से था ही। हालिया जो बयान है ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का, उन्होंने भी कहा है कि एजाज़ जो इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त है उस पर अमल यानी कि मुमकिन है लेकिन बहुत मुश्किल होगा। तो मुश्किलात का तो इल्म है, लेकिन इस वक्त क्या हालात पैदा हुए जिसने नौबत यहाँ तक पहुँचा दी कि ये तक अमरीकी सदर की जानिब से कह दिया गया कि मफाहमती यादाश्त उनकी नज़र में तो ख़त्म ही हो चुकी है? जी, उन्होंने ये भी कहा साथ ही कि ये मफाहमती यादाश्त उनकी नज़र में शायद ख़त्म ही हो चुकी है, लेकिन ये भी कहा कि नेगोशिएटर में टॉक यानी कि जो टेक्निकल नोयत की मुज़ाकरात हो रहे हैं
وہ جاری رہیں. پھر ساتھ ہی ساتھ ایک بات بڑے غور کرنے کی ہے کہ امریکی صدر کے سٹیٹمنٹ میں جو برگن اسٹاک کا ڈیکلریشن ہے جو امریکہ اور ایران کے بعد کے ٹیکنیکل نوعیت مذاکرات کے بعد ہوا, اس کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کی گئی. یعنی کہ جو ایم او یو کی امپلیمنٹیشن کا فیز ہے وہ ابھی جاری ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اور قطر کس طریقے سے انوائٹ کرتے ہیں امریکہ اور ایران کو جو ٹیکنیکل نوعیت کے مذاکرات کا اگلا مرحلہ ہے, کیونکہ ایک مرحلہ ہو چکا ہے اور اس کا دوسرا مرحلہ ہونا ہے. اس کے لیے پاکستان کے وینیو کے اوپر بہت ساری بات ہو رہی ہے, کوشش کی جا رہی ہے کہ رواں ماہ کے تیسرے ہفتے میں اسلام آباد میں وہ منعقد کی جائے. گو کہ اس سارے ماحول میں اس کا امکان ذرا مشکل ہوا ہے, لیکن جو انڈیکیٹرز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دونوں فریقین بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ ان مذاکرات کو جو آگے بھی لے کے جانا چاہتے ہیں. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم امریکہ کے جو صدر ہیں وہ اپنی کانسٹیچوئنسی, یعنی کہ ان کی کانسٹیچوئنسی امریکہ کے عوام ہے جہاں پر بہت زیادہ تنقید ان کے بارے میں ہوئی ہے, اور ایٹ دی سیم ٹائم اسرائیل جو کہ ان کا ایک پرانا ایلائی رہا ہے, تو وہاں پر بھی اس بات کو اچھا نہیں تصور کیا گیا. تو وہ اپنی کانسٹیچوئنسی کو خوش کرنے کے لیے یہ اقدامات کر رہے ہیں. توقع پاکستان کی طرف سے یہی کی جا رہی ہے اور ایفرٹ ہو رہی ہے, پاکستان بھی ایفرٹ کر رہا ہے, قطر بھی ایفرٹ کر رہا ہے کہ جو چیزیں طے ہوئی ہیں ان کو ان کے لاجیکل اینڈ تک پہنچایا جائے, اور پاکستان اپنی کوششیں جاری رکھے گا. اعزاز, اس میں جب بھی کوئی تنازع شدت اختیار کر جاتا ہے یا جو مذاکرات کی کوشش جاری ہوتی ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں تو ان کو کوئی دھچکا پہنچتا ہے, تو یہ بیانات مسلسل ایران کی جانب سے آتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے مفاہمتی یادداشت کی, معاہدے کی جو شرائط اور اصول طے کیے گئے ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. امریکہ کی طرف سے بھی کیا ایسے بیانات ہوتے ہیں؟ یعنی یہ ایران ہی کی شکایت ہے جس کی تصدیق کی جا سکتی ہے کہ امریکہ ہی خلاف ورزی کرتا ہے جو باتیں طے کر لی گئی, یا امریکہ کی جانب سے بھی ایسی کوئی شکایت سامنے آتی ہے جس کی تصدیق ہو سکے کہ ایران نے بھی کسی ایسی شرط کی خلاف ورزی کی ہے جو اس کی جانب سے جس پر اتفاق کیا گیا تھا؟ دیکھیے, جو بیانات کے حوالے سے تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے بیانات دیکھ لیں, وہ بھی ہمارے سامنے, اور پھر ایران کے بیانات بھی ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن ابھی واقعات آپ دیکھیں تو یہ جو حالیہ واقعہ بھی ہوا ہے کہ 3 جو شپس تھے جنہوں نے اسٹریٹ آف ہارموز سے نکلنا تھا, تو یہ بات تو دیکھیے ایم او یو میں اور ٹیکنیکل نوعیت کے مذاکرات میں یہ باتیں تو پہلے سے ایک انڈرسٹوڈ ہیں کہ جس نے اس جگہ سے نکلنا ہے, اسٹریٹ آف ہارموز سے نکلنا ہے, جو طے شدہ روٹ ہے, اس میں اس نے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن ایران کو کروانی ہے. اور جو باتیں میڈیا میں نہیں ہو رہی وہ تو دراصل یہ ہے کہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ کون سا ویسل جا رہا ہے اور اس میں کیا ہے. آئیڈینٹیفیکیشن کرانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ جو نقصان ایران نے بحرین اور کویت میں اور متحدہ عرب امارات میں امریکی بیسز کو پہنچایا ہے تو وہ ان کی ریپیئر کے لیے اکوپمنٹ نہ جا رہا ہو. وہ ایران چاہتا ہے کہ وہ ریپیئر کے لیے اکوپمنٹ نہ جائے. یہ ظاہر ہے ایک ڈیپ انسائڈ ایران کی انٹینشن بھی شاید ہوگی اور اسی وجہ سے وہ زیادہ ڈیٹیل جاننا چاہتا ہے. اور یہ بات کوئی نئی بات نہیں ہے, انہوں نے اناؤنس کر رکھا ہے کہ جو کوارڈینیشن ہوگی ہمارے ساتھ ہوگی. تو جب یہ حالیہ واقعہ ہوا تو اس میں تو رپورٹس یہی آ رہی ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن پراپر نہیں ہوئی اور یہ سارا واقعہ ہوا اور بعد میں امریکہ نے بھی ایک کارروائی کر دی. تو ایران اور امریکہ دیکھیے اپنے اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں اور ایٹ دی سیم ٹائم جو پبلک لیول پہ بات آتی ہے وہ انہوں نے اپنی اپنی کانسٹیچوئنسی کو اپنی اپنی آڈینس کو بھی ایڈریس کرنا. بہت بہت شکریہ اعزاز سید. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. کراچی کے قریب سمندر پر کارگو طیارہ لاپتہ ہو گیا تھا اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ طیارے کو فضائی حادثہ پیش آیا ہے, مگر اب سے کچھ دیر پہلے لاپتہ طیارے کا ملبہ مل گیا ہے. پاک بحریہ اور PMSA نے سمندر میں 12 گھنٹے سے زیادہ جاری رہنے والے آپریشن میں ملبہ تلاش کر لیا, مگر واضح رہے کہ مزید شواہد اور عملے کے اراکین کی تلاش کے لیے سمندر میں آپریشن جاری ہے. پرائیویٹ کمپنی K2 ایئر ویز کا کارگو طیارہ کل رات شارجہ سے کراچی آ رہا تھا تو دوران پرواز طیارے سے رابطہ منقطع ہو گیا. پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے مطابق رات 9:18 پر اسے 150 ناٹیکل مائل جنوب میں فضائی راستے پر طیارے نے نیویگیشن میں خرابی کی اطلاع دی اور رہنمائی کے لیے ہیڈنگ طلب کی, جس کے بعد طیارے کو موجودہ سمت برقرار رکھنے کی ہدایت دی گئی. اسی دوران طیارہ دائیں جانب مڑتا اور تیزی سے بلندی کھوتا دکھائی دیا.
طیارے سے کئی بار رابطے کی کوشش کی گئی لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوا، اور پھر رات 9:21 پر کراچی سے 155 ناٹیکل مائل مغرب میں طیارہ ریڈار سے غائب ہو گیا۔ ساتھ ہی مواصلاتی رابطہ بھی منقطع ہو گیا، یعنی ایئرپورٹس اتھارٹی کو پرواز کے دوران نیویگیشن سسٹم میں خرابی کی اطلاع ملی تھی اور ایئر ٹریفک کنٹرول نے فوری رہنمائی فراہم کی تھی، لیکن چند لمحوں بعد طیارہ تیزی سے بلندی کھونے لگا اور طیارے نے اچانک اپنی سمت بھی تبدیل کر لی اور صرف 3 منٹ بعد طیارہ ریڈار سے غائب ہو گیا۔ جیو نیوز کے نمائندے طارق ابوالحسن سے بات کرتے ہوئے ایئر ٹریفک کنٹرولر نے بتایا کہ پائلٹ کی جانب سے کوئی مے ڈے کال بھی موصول نہیں ہوئی۔ فلائٹ ریڈار 24 جو ایک عالمی فلائٹ ٹریکنگ سروس ہے اور پرواز کرنے والے طیاروں کی ریئل ٹائم نقل و حرکت بتاتی ہے، اس نے بتایا کہ ٹریکنگ ڈیٹا سے معلوم ہوتا ہے کہ طیارہ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں تقریباً 5000 فٹ نیچے آ گیا اور اس کے بعد صرف 30 سیکنڈ میں طیارہ دوبارہ تقریباً 6000 فٹ اوپر چلا گیا، لیکن اس کے فوراً بعد طیارہ 36550 فٹ کی بلندی سے اچانک تیزی سے نیچے گرنا شروع ہو گیا۔ ڈیٹا کے مطابق طیارہ سمندر کی سطح سے صرف 1100 فٹ کی بلندی پر تھا۔ اس وقت طیارے کے نیچے آنے کی رفتار -22400 فٹ فی منٹ ریکارڈ کی گئی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے کہ طیارے کا اتنی تیز رفتاری سے نیچے آنا انتہائی غیر معمولی اور تشویشناک صورتحال کی نشاندہی کرتا ہے۔ طیارے میں عملے کے 5 افراد سوار تھے، جن میں پائلٹ، فرسٹ آفیسر، فلائٹ انجینئر اور 2 ایئر کرافٹ انجینئر شامل ہیں۔ اس افسوسناک واقعے کے بعد سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا اور اب سے کچھ دیر پہلے طیارے کا ملبہ ملا ہے۔ مزید کیا کچھ سامنے آیا ہے ہم بات کریں گے، اس کے لیے جیو نیوز کے نمائندے طارق ابوالحسن سے جو ایویشن سے متعلق معاملات کو مسلسل کور کرتے ہیں۔ طارق ابوالحسن، اس علاقے میں، اس ریجن میں، اس خطے میں عام طور پر شاذ و نادر ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں کارگو طیارے کو حادثہ ہو، خاص طور پر بحیرہ عرب میں۔ کیا اب تک سامنے آ سکی ہے تفصیل جس سے کچھ واضح طور پر پتہ لگ سکے کہ آخر کن حالات کا سامنا کرنا پڑا اس طیارے کو جو اس کے حادثے کی وجہ بنے، جو اب تک معلومات سامنے آئی ہیں؟ جی، ہماری جو ایویشن ماہرین سے بات ہوئی ہے تو کوئی چیز ابھی تک مصدقہ طور پر ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ باقاعدہ طور پر انویسٹیگیشن شروع نہیں ہو سکی ہے۔ آج شام طیارے کا ملبہ ملا ہے، لیکن یہ ملبہ اتنا کافی نہیں ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر کوئی باقاعدہ انویسٹیگیشن شروع کی جا سکے، تو اس لیے ہم حتمی طور پر تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ طیارے کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے، لیکن جو اطلاعات اب تک ہیں اور جو مختلف جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کے ذریعے جو اطلاعات پہنچی ہے اور فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر کے ذریعے جو جہاز کا فلائٹ پاتھ کو دیکھا گیا ہے، تو اس میں جو ہے بہت زیادہ غیر معمولی چیزیں جو ہے وہ نوٹ کی گئی ہیں، اور اس میں جو سب سے اہم چیز بتائی گئی ہے وہ یہ کہ طیارہ اپنے مقررہ روٹ کے اوپر پرواز کر رہا تھا اور کراچی سے تقریباً 300 ناٹیکل مائل تک طیارے کو کوئی پرابلم نہیں تھی، اور اچانک طیارے نے نیویگیشن آلات میں خرابی کی اطلاع دی، اور یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ متبادل سسٹم طیارے کے اندر موجود ہوتے ہیں جس کے ذریعے ایئر ٹریفک کنٹرولر طیارے کی رہنمائی کر سکتے ہیں، اور ایئر ٹریفک کنٹرولر نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا، لیکن اس کے بعد اچانک جو ہے 3 منٹ کے اندر طیارے کا ہر قسم کا رابطہ بیک وقت منقطع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ طیارہ تیزی سے سمندر کی طرف جو ہے وہ جاتا ہوا دکھتا ہے۔ یہ بات ایویشن ماہرین کے نزدیک خاصی حیرت انگیز ہے کہ طیارہ بالکل ایک بلندی سے گرتے ہوئے پتھر کی طرح نیچے آیا ہے، اور اب یہ کیونکہ واضح ہو گیا کہ وہ سمندر میں گرا ہے، تو یہ صورتحال اس بات کی جو ہے وہ نشاندہی کرتی ہے کہ کیا طیارہ ایک سے زیادہ فنی خرابیوں کا شکار ہوا تھا، اور جہاز کا جو میکینیکل سسٹم ہے کیا وہ بھی بیک وقت فیل ہو گیا تھا، اور اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کیا کوئی بیرونی آبجیکٹ تھا جو کہ طیارے سے ٹکرایا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ طیارہ تیزی سے زمین کی طرف آیا ہے۔ یہ بات بھی بہت غیر معمولی ہے کہ جس وقت طیارہ کسی مشکل صورتحال سے دوچار ہوتا ہے تو پائلٹ ایک آخری پیغام کے طور پر مے ڈے کال ضرور دیتے ہیں، لیکن اس واقعے میں ہم دیکھتے ہیں، اس طیارے کے معاملے میں دیکھتے ہیں کہ پائلٹس نے مے ڈے کال بھی نہیں دی ہے، تو یہ ایک بہت سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے کہ آخر طیارے کے ساتھ ایسا کیا واقعہ پیش آیا اور اتنی اچانک کیا چیز ہوئی ہے کہ پائلٹس کو کسی چیز کی بھی مہلت نہیں مل سکی ہے۔ جی طارق، کیا اس کمپنی کے کارگو طیاروں کے لیے یہ معمول کا روٹ ہے؟ ان کے طیارے اس سفر میں شامل رہتے ہیں عام طور پر، جو معلومات اگر پتہ لگی اس سے متعلق؟
जी बिल्कुल है, ये पाकिस्तान और यूएई के दरमियान ये रूट इंतहाई मसरूफ़ रूट है और सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं, बैनुल-अक़वामी जो शहरी हवाबाजी है उसके लिए भी ये बहुत मसरूफ़ रूट है। और इसके साथ ही समंदर में भी ये बहुत मसरूफ़ तिजारती गुज़रगाह है। खलीज में आने जाने वाले तमाम बहरी जहाज़ यहीं से गुज़रते हैं। ये इलाका माही गिरी के लिए भी, जिस जगह जहाज़ गिरा है, जहाँ से मलबा मिला है, ये इलाका जो है वो फ़िशिंग के लिए भी बहुत मारूफ़ है और बेवक्त यहाँ पर कई बड़े फ़िशिंग ट्रॉलर्स मौजूद रहते हैं। लेकिन किसी भी जगह से तैयारे को गिरते हुए देखने की कोई इत्तला जो है वो मौसूल नहीं हुई थी, जो समंदर में जो बहरी जहाज़ मौजूद थे वहाँ से भी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया तारिक अबुल हसन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 4 दिनों में दहशतगर्दी के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 27 पुलिस एहलकार, 11 फौजी जवान और 4 सिविलियन शहीद हुए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि दहशतगर्दी का पहला वाक़या 4 और 5 जुलाई की दरमियानी रात हन्ना उड़क में पेश आया। फितनौल खवारिज के हमले में 4 शहरी शहीद और 6 ज़ख्मी हुए। दहशतगर्दी का दूसरा वाक़या 6 जुलाई को ज़ियारत में मांगी डैम के पंपिंग स्टेशन के करीब पुलिस की चेक पोस्ट पर पेश आया। फितनौल खवारिज के हमले में 9 पुलिस एहलकार शहीद हुए और दहशतगर्दों ने 18 एहलकारों को यरगमाल बना लिया था और 18 एहलकारों को भी शहीद कर दिया गया। जबकि दहशतगर्दी का तीसरा वाक़या आज बेला में पेश आया। BLA के दहशतगर्दों से लड़ाई में 11 फौजी शहीद हो गए, यानी इन 3 वाक़यात में 4 शहरी, 27 पुलिस एहलकार और 11 फौजी शहीद हुए हैं। जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाइयों में 54 दहशतगर्द भी मारे गए। गुज़िश्ता 4 रोज़ में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए। पहला वाक़या बबराई का जो इलाका है हन्ना उड़क का, वहाँ पे जो फितनाल ख्वारिज के दहशतगर्द हैं उन्होंने वहाँ की लोकल जो पॉपुलेशन है उन पे हमला किया। 4 मासूम शहरी हैं हमारे, वो शहीद हुए और 6 जख्मी। इस सेकंड जो वाक़या है मंगी डैम, जहाँ से कोयटा का पानी आता है, बलूचिस्तान की पुलिस की चेक पोस्ट, उस लड़ाई में 15 उन्होंने खारजी हैं उनको जहन्नम हासिल किया। In that pitched battle, 9 police young boys laid down their lives from Baluchistan police. बाकी वहाँ बच्चे थे, वो पुलिस के हमारे जवान जो बहादुर थे, वो उनको निहत्ता करके अपने साथ यरगमाल बना के ले गए। घटिया मंच के लोगों ने वो जो 18 जवान थे बलूचिस्तान के बहादुर सपूत, उनको शहीद कर दिए। तीसरा वाक़या जो आज पेश आया है इन द एरिया ऑफ डेला बंदर, द कॉन्वॉय वाज अटैक्ड। उसमें एंगेजमेंट में 1 JCO और 10 जवान शहीद हुए हैं। 14 जो से हैं BLA के फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मारे गए। अदर देन दैट 2 ऑपरेशन जो से हैं हमने किए हैं आज, एक खारान में जहां पर 6 और दालबंदीन में जहां पे 8, ये दोनों फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मारे गए। तो ये जो 3 मैंने आपको बड़े ऑपरेशंस बताए, इनमें 4 सिविलियन पहले और बाद में पुलिस के हमारे जवान, फौज के जवान, तो टोटल हमारी जो शहादतें हैं वो 42 कीमती जाने इस मुल्क की अल्लाह ताला को उन्होंने अपनी जानें सुपुर्द की हैं और 54 दहशतगर्द जो से हैं जो हमारे पास कंफर्म्ड हैं डेड बॉडीज जो कि जहन्नम हासिल हुई हैं। इसके अलावा DGISPR ने बताया कि हालिया हमलों के पीछे मास्टरमाइंड भारत है और अफरादी कुव्वत अफगान तालिबान रजीम फराहम कर रही है। ये आपके ख्याल में ये जो वाक़यात हो रहे हैं, एक बंदर में हो रहा है, एक आपका बबराई में हो रहा है, मंगी डैम में के पास हो रहा है, ये ऐसे ही हो जा रहे हैं, अनकोऑर्डिनेटेड। नो, देयर इज ए स्कीम बिहाइंड इट, देयर इज ए मास्टरमाइंड बिहाइंड इट, एंड देयर इज एन इंटेंट बिहाइंड इट, एंड देयर इज ए लॉजिस्टिक्स बिहाइंड इट, देयर इज एन ऑपरेशनल सीक्वेंस बिहाइंड इट। ये करवा रहा है हिंदुस्तान, जिसमें ये फैसिलिटेशन है वो अफगान तालिबान रजीम प्रोवाइड कर रहा है, मैन पावर वो प्रोवाइड कर रहा है, एंड दे आर यूजिंग द टेरिटरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस इलिजिटिमेट अफगान तालिबान रजीम। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हालिया बरसों में भारतीय हुकूमत इस संगीन तनाज़े और इल्ज़ाम की जद में रही है और बदनाम होती रही है कि वो अपनी खुफिया एजेंसीज और एजेंट्स को इस्तेमाल करके किराए के कातलों के जरिए भारत से बाहर अपने मुखालिफिन को निशाना बनाती है, कत्ल करती है और किसी भी मुल्क के कानून की परवाह नहीं करती। भारतीय हुकूमत पर यह इल्ज़ाम किसी छोटे मुल्क ने नहीं लगाया, बल्कि अमरीका, कनाडा और कई यूरोपीय ममालिक में भारत के इस किरदार के हवाले से तहकीकात होती रही है। मगर बात सिर्फ भारतीय हुकूमत या एजेंसीज के सरहद पार जराइम तक महदूद नहीं है। भारतीय हुकूमत, भारतीय खुफिया एजेंसीज और उनके किराए के एजेंट्स के साथ साथ भारतीय जराइम पेशा गैंग्स से भी दुनिया के कई ममालिक तंग आ चुके हैं और ये ममालिक इन गैंग्स के संगीन जराइम से पर्दा उठा रहे हैं। यहाँ तक कि अब अमेरिका, कनाडा और यूरोप में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक मुश्तरका ऑपरेशन के जरिए भारत से ऑपरेट करने वाले 3 बदनाम ज़माना गैंग्स के 24 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और मजमूई तौर पर 37 मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद की गई है।
ان پر سنگین الزامات لگائے گئے ہیں۔ ان گینگز میں بھارتی ریاست پنجاب سے تعلق رکھنے والے بدنام زمانہ لارنس بشنوئی اور گولڈی برار کا گینگ، بھگوان پوریا گینگ اور ڈھانڈا گینگ شامل ہیں۔ لارنس بشنوئی، جو معروف بھارتی شخصیات کو دھمکیاں دینے اور قتل کرنے کے جرم میں جیل میں قید ہے، اس پر اور گولڈی برار کینیڈا میں مقیم سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کا بھی الزام لگایا گیا، اور امریکی حکومت نے بھارت سے لارنس بشنوئی کی امریکہ حوالگی کی کارروائی بھی شروع کر دی ہے۔ مذکورہ گینگز کے حوالے سے امریکی محکمہ انصاف کی پریس ریلیز میں بتایا گیا ہے کہ بھارت میں قائم منظم جرائم پیشہ گینگز کے خلاف انٹرنیشنل کریک ڈاؤن کے دوران امریکہ، کینیڈا اور یورپ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 24 افراد کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کا تعلق بھارت میں قائم ایسے 3 گینگز سے ہے جو سرحد پار جرائم میں ملوث رہے ہیں۔ ان ملزمان پر کئی سنگین جرائم کے الزامات لگائے گئے ہیں، جن میں 2023 میں کینیڈا میں ایک نمایاں بھارتی سیاسی اور مذہبی شخصیت کا قتل بھی شامل ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق انڈین گینگز کے خلاف اس کارروائی کو آپریشن ہارٹ بال کا نام دیا گیا، اور یہ کئی سال پر محیط تحقیقات کا نتیجہ ہے۔ یہ تحقیقات ایسے بھارتی کرائم سنڈیکیٹس کے خلاف کی جا رہی تھی جو دنیا بھر میں بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ، شوٹنگ، انٹرنیشنل بارڈر سے منشیات کی اسمگلنگ اور دیگر جرائم میں ملوث ہیں، جن کے اثرات خاص طور پر بھارتی ڈائسپورا یعنی تارکین وطن پر پڑتے ہیں۔ پریس ریلیز کے مطابق امریکہ کی عدالت میں بھارتی جرائم پیشہ گینگز کے اراکین کے خلاف 3 فرد جرم عائد کی گئی ہیں، جن میں مجموعی طور پر 37 ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے، جن میں 2 ایسے ملزمان بھی شامل ہیں جو بھارت میں قید رہتے ہوئے اپنے عالمی جرائم پیشہ نیٹ ورک چلا رہے تھے۔ امریکہ میں کیلیفورنیا سے 11 ملزمان گرفتار کیے گئے، جبکہ انڈیانا اور جارجیا سے ایک ملزم گرفتار ہوا ہے۔ اسی طرح کینیڈا میں بھارتی گینگز سے تعلق رکھنے والے 3 جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اسپین میں 1 ملزم گرفتار کیا گیا، جبکہ 7 ملزمان پہلے ہی حراست میں تھے۔ اس کے علاوہ مذکورہ ممالک کے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھارتی جرائم پیشہ گینگز کے 10 مفرور ملزمان کی تلاش میں ہیں، جن میں سے 7 امریکہ، 2 بھارت اور 1 یورپ میں موجود ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق تحقیقات کے دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تقریباً 1000 کلو کوکین، 1 کلو ہیروئن، $40,000 کیش اور 1 درجن فائر آرمز قبضے میں لے لیے ہیں۔ اس کے بعد امریکی محکمہ انصاف نے بدنام زمانہ بھارتی گینگسٹر لارنس بشنوئی پر فرد جرم کی تفصیلات پبلک کی ہیں۔ واضح رہے کہ لارنس بشنوئی خود تو اس وقت کئی مقدمات میں بھارت میں ہی جیل میں قید ہے۔ اس پر الزام ہے کہ وہ ایک جرائم پیشہ گینگ چلاتا ہے جو قتل، اغوا برائے تاوان، بھتہ خوری اور دیگر جرائم میں ملوث ہے۔ لارنس بشنوئی کے گینگ پر معروف پنجابی گلوکار سدھو موسے والا کو قتل کرنے کا بھی الزام ہے، اور بالی ووڈ سپر اسٹار سلمان خان کو بھی اسی کے گینگ کی جانب سے دھمکیاں ملتی رہی ہیں۔ سلمان خان کو سخت سیکیورٹی میں زندگی گزارنی پڑ رہی ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کی پریس ریلیز کے مطابق بھارت کی ریاست پنجاب سے تعلق رکھنے والا 33 سالہ لارنس بشنوئی طویل عرصے سے بھارت میں قید ہے۔ ابتدا میں وہ خود کو ایک اسٹوڈنٹ لیڈر کے طور پر پیش کرتا تھا، لیکن بعد میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس چھوڑ کر اس نے جرائم کی دنیا میں قدم رکھا اور اپنے فالوورز کو بھی جرائم کی دنیا میں لے گیا۔ لارنس بشنوئی نے سوشل میڈیا پوسٹ اور نیوز آرگنائزیشنز کو انٹرویوز کے ذریعے عوام میں خود کو محب وطن، قوم پرست اور انتہائی مذہبی شخص کے طور پر پیش کیا، اور اسی شناخت کو استعمال کرتے ہوئے بھارت، امریکہ اور دیگر مقامات پر اپنے کرائم سنڈیکیٹ کے لیے اراکین اور ساتھی بھرتی کیے۔ فرد جرم کے مطابق نجی طور پر لارنس بشنوئی ایک وسیع جرائم پیشہ نیٹ ورک چلاتا تھا جو کئی ممالک میں پھیلا ہوا تھا۔ وہ اپنے جیل کے سیل میں اسمگل کیے گئے موبائل فون اور مواصلاتی آلات استعمال کرتے ہوئے سیاسی قتل، عام افراد کے قتل، شوٹنگ، بھتہ خوری، اغوا، منشیات کی اسمگلنگ، انسانی اسمگلنگ اور دیگر جرائم کی براہ راست ہدایات دیتا تھا۔ ستمبر 2025 میں کینیڈا کی حکومت نے لارنس بشنوئی گینگ کو دہشت گرد قرار دیا۔ رپورٹ کے مطابق گینگ کے روزمرہ معاملات چلانے کے لیے لارنس بشنوئی نے اپنے قابل اعتماد معاونین اور ریجنل لیڈرز کو اختیارات دیے، جن میں پنجاب سے تعلق رکھنے والا 32 سالہ ستندر جیت سنگھ المعروف گولڈی برار بھی شامل تھا، جو نارتھ امریکہ میں بشنوئی گینگ کا سربراہ تھا۔ راجستھان سے تعلق رکھنے والا 37 سالہ روہت گودارا یورپ میں بشنوئی گینگ کا لیڈر تھا۔ اسی طرح پنجاب سے تعلق رکھنے والا 58 سالہ سکھراج سنگھ بھارت میں معاملات دیکھتا تھا۔ فرد جرم کے مطابق گولڈی برار اور روہت گودارا مؤثر طور پر لارنس بشنوئی کی نمائندگی کرتے تھے، اور امریکہ، کینیڈا، دیگر ممالک میں گینگ کے اراکین کی پرتشدد کارروائیوں سمیت دنیا بھر میں گینگ کے اراکین اور ساتھیوں کی جرائم پیشہ سرگرمیوں میں مدد کرتے تھے۔ یہ جرائم پیشہ گینگ ہر اس ملک میں پرتشدد سرگرمیوں میں ملوث تھے جہاں یہ آپریٹ کرتے تھے، جن میں امریکہ بھی شامل ہے۔ خاص طور پر بھارت اور دنیا بھر میں بھارتی تارکین وطن میں خوف کا ماحول پیدا کرنے کے لیے یہ گینگ وائلنس کا استعمال کرتا تھا، اور پھر اسی خوف کو بھتہ وصول کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا، اور پھر ساتھ ہی یہ گینگ اپنی پرتشدد کارروائیاں اور جرائم کی تشہیر آن لائن ویڈیوز اور انٹرنیٹ پوسٹ کے ذریعے کرتا تھا۔
امریکی محکمہ انصاف کی پریس ریلیز کے مطابق فرد جرم میں بشنوئی گینگ کے جن جرائم کا ذکر ہے ان میں بھارت کی ریاست پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک نمایاں سیاسی اور مذہبی رہنما کا قتل بھی شامل ہے، جنہیں عدالتی دستاویزات میں HSN کہا گیا ہے اور وہ اپنے قتل کے وقت کینیڈا میں مقیم تھے۔ امریکی محکمہ انصاف کی اس پریس ریلیز میں فرد جرم کا حوالہ دے کر جس HSN نامی شخص کا ذکر کیا گیا وہ 2023 میں کینیڈا میں قتل کیے گئے سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر ہیں، جن کے قتل کے بعد کینیڈا اور بھارت کے تعلقات میں بہت زیادہ کشیدگی آئی۔ کینیڈین حکومت نے بھارتی حکومت اور ایجنسیز پر اس قتل کا الزام لگایا تھا۔ تاہم امریکی محکمہ انصاف کی پریس ریلیز کے مطابق لارنس بشنوئی اور گولڈی برار پر اس قتل کا حکم دینے کا الزام ہے۔ یہ واقعہ 18 جون 2023 کو پیش آیا تھا۔ اس دن 2 مسلح افراد نے مذکورہ شخص یعنی ہردیپ سنگھ نجر کو کینیڈا میں ایک مندر سے باہر نکلتے وقت گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا۔ فرد جرم کے مطابق بشنوئی گینگ باقاعدگی سے نمایاں مذہبی، سماجی اور سیاسی رہنماؤں کو تشدد کا نشانہ بناتا تھا اور ان ہائی پروفائل کارروائیوں کو متعلقہ برادری میں خوف پھیلانے اور بھتہ وصول کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ مثال کے طور پر نومبر 2023 میں بشنوئی نے کینیڈا کے شہر وینکوور میں ایک معروف بھارتی اداکار اور گلوکار کی رہائش گاہ پر ہونے والی فائرنگ کی ذمہ داری قبول کی اور فیس بک پر پنجابی زبان میں لکھا کہ تمہیں ہم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لارنس بشنوئی، گولڈی برار، روہت گودارا اور دیگر افراد واٹس ایپ اور دیگر پیغام رسانی کی ایپس کے ذریعے متاثرین یا ان کے خاندانوں کو تشدد کی دھمکیاں دے کر بھتہ وصول کرتے تھے۔ مثال کے طور پر انہوں نے لاس اینجلس اور تھاؤزنڈ اوکس میں اپنے وکٹم سے دسمبر 2025 اور جنوری 2026 میں $50 لاکھ ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ بھتہ خوری کے علاوہ بشنوئی گینگ اپنی سرگرمیاں چلانے کے لیے انٹرنیشنل ڈرگ ٹریفکنگ اور حریف گینگز کی منشیات کی شپمنٹس کو لوٹنے کا کام بھی کرتا رہا۔ مثال کے طور پر نومبر 2024 میں لارنس بشنوئی اور گولڈی برار نے 49 کلو کوکین کی ترسیل کی نگرانی کی، جسے ریڈ لینڈز میں پکڑ لیا گیا۔ منشیات کی ایک کھیپ امریکہ سے کینیڈا ٹرکوں کے ذریعے بھیجی جانی تھی۔ مارچ 2024 سے جولائی 2025 تک بشنوئی گینگ نے گریٹر لاس اینجلس کے علاقے میں حریف منشیات فروش گینگز سے تقریباً 520 کلو کوکین چھین لی۔ پریس ریلیز کے مطابق فرد جرم میں لارنس بشنوئی، گولڈی برار، روہت گودارا اور 6 دیگر ملزمان پر مجرمانہ سازش، بھتہ خوری اور کوکین اور دیگر ممنوعہ مواد کی تقسیم کی سازش کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اس کے بعد امریکی محکمہ انصاف نے اپنی پریس ریلیز میں بشنوئی گینگ کے حریف بھگوان پوریا گینگ کے جرائم کی تفصیلات بیان کی ہیں، جس کے مطابق بھارت کی ریاست پنجاب سے تعلق رکھنے والا 38 سالہ گینگسٹر جگو بھگوان پوریا بھارت میں قید ہے۔ وہ پہلے لارنس بشنوئی کا ساتھی تھا لیکن بعد میں اس کا حریف بن گیا اور اس نے پنجاب میں اپنا الگ جرائم پیشہ گینگ بنا لیا۔ بھگوان پوریا گینگ بھارت میں قائم بین الاقوامی جرائم پیشہ سنڈیکیٹ کے طور پر کام کرتا ہے، جس کے اراکین امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں موجود ہیں۔ اس گینگ کے دنیا بھر میں 1000 سے زیادہ اراکین اور ایسوسیٹس ہیں، جبکہ امریکہ میں اس کے 100 سے زیادہ اراکین اور ایسوسیٹس موجود ہیں۔ اس گینگ نے بھارت میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے بعض قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور بعض کرپٹ سرکاری اہلکاروں کے ساتھ مل کر کام کیا، جنہوں نے بھتہ خوری کی کارروائیوں میں اس گینگ کی مدد کی۔ بھگوان پوریا گینگ نے بھارت میں قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو مبینہ جرائم کے بارے میں جھوٹی معلومات بھی فراہم کی اور اپنے مخالفین گینگز کو پھنسایا اور اپنے دیگر مخالفین کے خلاف بھی استعمال کیا۔ فرد جرم کے مطابق اپریل 2026 میں کیلیفورنیا میں رہنے والا 22 سالہ گرلال سنگھ، جو بھگوان پوریا گینگ کا اہلکار تھا اور غیر قانونی طور پر امریکہ میں مقیم تھا، اس نے ایک شخص کو دھمکیاں دی اور بعد میں اس شخص کا نام پنجاب کے ایک کرپٹ پولیس افسر کو دے دیا، جس کے بعد متاثرہ شخص، اس کے والد اور اس کی بہن کو بھارت میں جنوری 2026 میں ہونے والے ایک قتل کے مقدمے میں پھنسایا گیا اور پھر بھارت کے اس کرپٹ پولیس افسر نے متاثرہ شخص اور اس کے والد سے بھتہ وصول کیا۔ فرد جرم کے مطابق بھگوان پوریا گینگ کے ایک اور رکن گردیو سنگھ، جس کی عمر 26 سال ہے، اس نے امریکہ میں امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کی حراست میں ہونے کے باوجود امریکہ میں رہنے والے ایک خاندان سے بھتہ وصول کرنے کی کوشش کی اور دھمکی دی کہ تمہارے بچوں کو گولیاں مار دیں گے۔ یہ گینگ بھی اپنی سرگرمیوں کے لیے منشیات کی اسمگلنگ، خاص طور پر لاس اینجلس اور ان لینڈ امپائر میں منشیات کی ترسیل کے نیٹ ورک اور غیر قانونی اسلحے کی خرید و فروخت سے مالی وسائل حاصل کرتا تھا۔ اسی طرح کینیڈا کے شہر وینکوور سے تعلق رکھنے والا 40 سالہ گریندر دیو، جسے ڈاکٹر یا راکٹ کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے، اگرچہ اسے گینگ کا رکن یا ساتھی قرار نہیں دیا گیا، لیکن اس پر الزام ہے کہ اس نے بڑی مقدار میں کوکین اور ہیروئن خرید کر جنوبی کیلیفورنیا سے امریکہ کے مشرقی شہروں کی طرف بھگوان پوریا گینگ کو بھجوانے کی کوشش کی، لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں نے راستے میں ہی منشیات کو پکڑ لیا۔ فرد جرم میں بھگوان پوریا گینگ پر بھی مجرمانہ سازش، بھتہ خوری، منشیات کی اسمگلنگ سمیت کئی جرائم کے الزامات لگائے گئے۔
بشنوئی اور بھگوان پوریا گینگ کے بعد امریکی محکمہ انصاف کی پریس ریلیز میں بھارت سے ہی تعلق رکھنے والے ایک اور جرائم پیشہ نیٹ ورک ڈھانڈا گینگ کے حوالے سے تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ یہ گینگ بھی کئی ممالک میں آپریٹ کرتا ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق فرد جرم میں کینیڈا کے شہر وینکوور سے تعلق رکھنے والے 57 سالہ روندر سنگھ ڈھانڈا المعروف رینڈی رولیکس یا جان وک کا نام بھی شامل ہے۔ اسی طرح فرد جرم میں کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا سے تعلق رکھنے والے 50 سالہ جسکرن المعروف بابا اور برٹش کولمبیا کے شہر کرسچن سے تعلق رکھنے والے 43 سالہ گرتیج سنگھ المعروف سمبا سمیت 8 دیگر ملزمان کا نام بھی شامل ہے۔ ان سب پر الزام ہے کہ وہ ہر ہفتے امریکہ سے کینیڈا سینکڑوں کلو کوکین اور منشیات آئس بھی منتقل، اسمگل اور تقسیم کرتے تھے۔ فرد جرم کے مطابق روندر سنگھ ڈھانڈا منشیات کی تقسیم کا ایک ایسا نیٹ ورک چلاتا تھا جو امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں سرگرم منشیات فروش گینگز کو بڑی مقدار میں کوکین اور منشیات آئس فراہم یا اسمگل کرتا تھا۔ مذکورہ منشیات کو چھپا کر گریٹر لاس اینجلس کے مختلف علاقوں سے ٹرکوں کے ذریعے امریکہ اور کینیڈا کی سرحد تک پہنچایا جاتا تھا۔ کبھی کبھار یہ کام کرنے کے لیے فارم ٹرکس کو بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ فرد جرم میں خاص طور پر جولائی 2023 سے نومبر 2024 کے درمیان 430 کلو کوکین کی ترسیل کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس فرد جرم میں ملزمان پر منشیات سے متعلق 5 الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ ان تینوں گینگز کے جرائم اور ان پر الزامات کی تفصیلات بتانے کے بعد امریکی محکمہ انصاف نے پریس ریلیز میں یہ وضاحت بھی کی کہ فرد جرم صرف ایک الزام ہوتا ہے اور تمام ملزمان اس وقت تک بے قصور سمجھے جاتے ہیں جب تک وہ مجرم ثابت نہیں ہوتے، لیکن اگر جرم ثابت ہو گیا تو ان میں سے بہت سے ملزمان کو کم از کم 10 سال قید سے لے کر عمر قید تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس فرد جرم اور بھارتی گینگز پر الزامات پر بات کرتے ہوئے امریکہ کے فرسٹ اسسٹنٹ اٹارنی نے کہا ہے کہ ایسے جرائم پیشہ گینگز جو اپنے ملک کی سرحدوں کے باہر جرائم کی کارروائیوں میں ملوث ہیں، انہیں امریکی حکومت کی پوری طاقت اور مکمل قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پروگرام جاری رہے گا ایک بریک کے بعد۔ سپریم کورٹ نے ایک اہم فیصلے میں قرار دیا ہے کہ خواتین کو کسی رسم رواج یا جرگے کے فیصلے کی بنیاد پر وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایسا ہر طریقہ کار قرآن و سنت اور ملکی قانون کے منافی ہے۔ ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ نے جائیداد میں حصہ مانگنے والی خواتین کے حق میں فیصلہ دیا، جسے سپریم کورٹ نے بھی برقرار رکھا ہے۔ یہ موقف بھی مسترد کر دیا ہے کہ کسی قبائلی رسم یا مبینہ رواج کی بنیاد پر خواتین کو وراثت سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ اگر کسی رسم رواج یا جرگے کا فیصلہ خواتین کے شرعی حق یہ وراثت کے خلاف ہو تو وہ ابتدا ہی سے کالعدم اور غیر قانونی ہے، کیونکہ کوئی جرگہ قرآن و سنت سے حاصل شدہ حق ختم نہیں کر سکتا۔ فیصلہ جسٹس عرفان سعادت خان نے تحریر کیا، جبکہ 2 رکنی بھائی جسٹس جمال خان مندوخیل کر رہے تھے۔ فیصلے میں لکھا ہے کہ موجودہ جواب دہندگان رحیمہ خاتون اور مرحومہ کریمہ خاتون جو مقدمہ دائر کیے جانے کے وقت زندہ تھیں، انہوں نے موجودہ درخواست گزاروں کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا۔ ان کا موقف تھا کہ وہ مٹھا خان کی قانونی وارث ہیں، جن کا انتقال 1938 میں ہوا۔ مٹھا خان کے انتقال کے بعد ان کی ایک بیٹی لال خاتون زندہ تھیں۔ لال خاتون کے بعد ان کی وارث عائشہ بی بی تھیں۔ موجودہ جواب دہندہ خواتین یعنی رحیمہ خاتون اور کریمہ خاتون عائشہ بی بی کی حقیقی بیٹیاں اور قانونی وارث ہیں۔ خواتین کا دعویٰ تھا کہ مرحوم مٹھا خان زرعی اراضی کے مالک تھے۔ ان کی وفات کے بعد یہ زمین ان کی واحد قانونی وارث لال خاتون کو منتقل ہوئی۔ لال خاتون کے انتقال کے بعد یہ جائیداد عائشہ بی بی کو ملی اور عائشہ بی بی کی وفات کے بعد قانوناً یہ زمین ان کی 2 حقیقی بیٹیوں رحیمہ خاتون اور مرحومہ کریمہ خاتون کو منتقل ہونی چاہیے تھی۔ ان خواتین کا مزید کہنا تھا کہ چونکہ ان کے والد مرحوم عبدالرزاق خان نے 2 شادیاں کر رکھی تھیں، اس لیے انہوں نے دھوکے سے یہ زمین اپنے نام منتقل کروا لی۔ بعد میں انہوں نے غیر قانونی طور پر یہ زمین اپنی دوسری بیوی سے ہونے والے بیٹے حافظ اعتبار خان کے نام منتقل کر دی اور بعد میں یہ جائیداد اس کے قانونی وارثوں کو منتقل ہو گئی۔ خواتین نے درخواست گزاروں سے اپنے قانونی حصے کا مطالبہ کیا، لیکن جب درخواست گزاروں نے ان کا جائز دعویٰ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو انہوں نے مقدمہ دائر کر دیا۔ ٹرائل کورٹ نے 11 نومبر 2017 کے فیصلے کے ذریعے خواتین کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ درخواست گزاروں نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی، لیکن ہائی کورٹ نے بھی ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ اس کے بعد درخواست گزاروں نے موجودہ درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی۔ درخواست گزاروں کی جانب سے وکیل عابد محمود پیش ہوئے۔ ان کا موقف تھا کہ ماتحت دونوں عدالتیں اس اہم حقیقت کو نظر انداز کر گئی ہیں کہ اسی جائیداد سے متعلق ایک نظر ثانی کی درخواست پہلے ہی دائر کی جا چکی ہے، جس کا فیصلہ موجودہ درخواست گزاروں کے حق میں ہوا تھا، اس لیے خواتین دوبارہ اسی معاملے کو اٹھانے کی مجاز نہیں تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 1968 میں فریقین کے درمیان قرآن مجید پر ایک معاہدہ ہو گیا تھا۔ ان کے مطابق عائشہ بی بی نے اپنی زندگی میں ہی یہ جائیداد عبدالرزاق خان کو دے دی تھی، لہٰذا موجودہ درخواست گزار مرحوم عبدالرزاق خان کے قانونی وارث ہونے کے ناطے اس جائیداد کے جائز اور قانونی مالک ہیں۔
انہوں نے یہ بھی موقف اختیار کیا کہ ماتحت دونوں عدالتوں کا یہ کہنا درست نہیں کہ دعوے میں بیان کردہ تمام جائیداد صرف مرحوم مٹھا خان کی ملکیت تھی، کیونکہ مٹھا خان اس جائیداد کے صرف ایک حصے کے مالک تھے۔ خواتین کی جانب سے غلام مصطفیٰ بزدار کوئٹہ سے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ عبدالرزاق خان نے دھوکے سے جائیداد اپنے اور اپنے بھائی واحد بخش کے نام منتقل کروا لی تھی۔ درخواست گزار 30 اکتوبر 1968 کے جس مبینہ معاہدے پر انحصار کر رہے ہیں وہ قانون کے مطابق کبھی ثابت ہی نہیں کیا گیا۔ مرحوم مٹھا خان کی جائیداد قانون کے مطابق عائشہ بی بی کو منتقل ہونی چاہیے تھی، لیکن دھوکے اور غلط بیانی کے ذریعے اس کی میوٹیشن عبدالرزاق خان اور واحد بخش کے نام کر دی گئی، لہٰذا سرکاری ریکارڈ میں موجود یہ منتقلی قانونی حیثیت یا قانونی وزن نہیں رکھتی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ریکارڈ سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ماتحت دونوں عدالتوں نے پورے معاملے کا نہایت تفصیل سے جائزہ لینے، مختلف گواہوں کے بیانات اور تمام شواہد پر مکمل بحث کرنے کے بعد دو ٹوک انداز میں قرار دیا کہ عبدالرزاق خان اور واحد بخش مرحوم مٹھا خان کے قانونی وارث نہیں تھے۔ مرحوم مٹھا خان کی حقیقی اور قانونی وارث دراصل ان کی بیٹی لال خاتون تھی۔ لال خاتون کے بعد ان کی وارث عائشہ بی بی بنی اور ان کے بعد موجودہ جواب دہندہ خواتین وارث قرار پائیں جو مرحوم مٹھا خان کی چھوڑی ہوئی جائیداد کی حقیقی اور قانونی مالکان ہیں۔ اس کے برعکس عبدالرزاق خان اور واحد بخش کا اس جائیداد پر کوئی جائز حق نہیں بنتا۔ ماتحت دونوں عدالتوں نے واضح طور پر قرار دیا کہ ان دونوں افراد نے دھوکے سے مرحوم مٹھا خان کی زمین اپنے نام منتقل کروا لی تھی۔ یہ بھی واضح ہے کہ مرحوم مٹھا خان کے انتقال کے وقت ان کی واحد وارث صرف ان کی بیٹی لال خاتون تھی، لیکن عبدالرزاق خان اور واحد بخش نے خود کو غلط طور پر مرحوم مٹھا خان کا قانونی وارث ظاہر کر کے غیر قانونی طور پر جائیداد اپنے نام منتقل کروا لی۔ اس دھوکے پر مبنی انتقال کی عائشہ بی بی کو کوئی اطلاع نہیں تھی۔ جب بعد میں انہیں اس کا علم ہوا تو موجودہ جواب دہندہ خواتین نے درست طور پر عدالت سے رجوع کیا، لہذا ہمارے نزدیک درخواست گزاروں کی جانب سے مدت میعاد یعنی لمیٹیشن کا اعتراض بالکل بے بنیاد ہے۔ موجودہ درخواست گزاروں نے یہ بھی موقف اختیار کیا کہ مرحوم مٹھا خان کی جائیداد کسی عدالتی فیصلے کی بنیاد پر عبدالرزاق خان اور واحد بخش کو منتقل ہوئی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ درخواست گزار ایسا کوئی عدالتی فیصلہ ریکارڈ پر پیش ہی نہیں کر سکے۔ مزید یہ بھی ریکارڈ پر آیا کہ عبدالرزاق خان اور واحد بخش مرحوم مٹھا خان کے ساتھ کسی بھی قسم کا خونی رشتہ ثابت نہیں کر سکے۔ ان کا دعویٰ بنیادی طور پر یا تو ایک ایسے عدالتی فیصلے پر مبنی تھا جو کبھی پیش ہی نہیں کیا گیا، یا پھر 31 اکتوبر 1968 کے ایک مبینہ حلفی معاہدے پر جسے بھی وہ کسی مضبوط اور قابل اعتماد ثبوت سے ثابت نہیں کر سکے۔ مزید حیران کن بات یہ ہے کہ جائیداد صرف اپنے نام کرنے کے لیے ان کا ایک جواز یہ تھا کہ ایک مبینہ رواج موجود ہے کہ جس کے تحت خواتین کو وراثت سے محروم رکھا جاتا ہے۔ اولاً درخواست گزار ایسے کسی رواج کا وجود ثابت ہی نہیں کر سکے۔ دوم، اگر کوئی رواج موجود بھی ہو تو اسلامی شریعت اور اسلامی قانون وراثت کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ اسلامی قانون خواتین کے وراثتی حقوق کو واضح طور پر تسلیم کرتا ہے اور ان کی ضمانت دیتا ہے۔ اسی طرح اس معاملے میں جرگے کا کوئی بھی فیصلہ بھی صریحاً غیر قانونی ہوگا، کیونکہ کوئی جرگہ کسی قانونی وارث کو قرآن و سنت سے حاصل شدہ وراثتی حق سے محروم نہیں کر سکتا۔ ہمارے نزدیک قرآن مجید اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہونے والی کسی بھی جرگے کی کارروائی کو ابتدا ہی سے کالعدم سمجھا جائے گا۔ قانون بھی واضح طور پر ایسے ہر رواج، رسم یا قبائلی طریقہ کار کی مذمت کرتا ہے اور اسے باطل قرار دیتا ہے جو اسلامی احکامات کے خلاف ہو۔ یہ قانون کا ایک اصول ہے کہ منتقلی کے اندراجات صرف ریونیو اور مالیاتی مقاصد کے لیے رکھے جاتے ہیں، لہٰذا اگر منتقلی عبدالرزاق خان، واحد بخش یا ان کے قانونی وارثوں کے نام موجود بھی ہو تو بھی صرف اس بنیاد پر اسے ملکیت کا ایسا قانونی ثبوت نہیں سمجھا جا سکتا جس کی بنیاد پر وہ قانونی وارثوں کو مکمل طور پر جائیداد سے محروم کر سکے۔ لہٰذا ہمیں ماتحت دونوں عدالتوں کے فیصلوں میں کوئی ایسی غیر قانونی چیز یا بے ضابطگی نظر نہیں آتی جس کی بنیاد پر ان میں مداخلت کی جائے۔ ریکارڈ پر یہ حقیقت غیر متنازع ہے کہ مرحوم مٹھا خان متعلقہ جائیدادوں کے مالک تھے۔ 1938 میں ان کے انتقال کے وقت ان کی واحد وارث صرف ان کی بیٹی لال خاتون تھی۔ قرآن مجید کی سورہ النساء کی آیت 11 میں موجود واضح اسلامی حکم اور پاکستان میں سنی مسلمانوں کے لیے نافذ اور تسلیم شدہ فقہ حنفی کے مطابق اگر میت کی صرف ایک بیٹی ہو تو وہ اپنے والد کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے نصف جائیداد کی حقدار ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی باقی ماندہ حصہ رہ جائے تو شریعت کے مطابق باقی حقدار وارثوں کو ان کے مقررہ حصوں کے مطابق منتقل ہوتا ہے، اور اگر ایسے کوئی حصے دار موجود نہ ہو تو پھر وہ باقی حصہ بھی قرآنی وارث کو مل جاتا ہے۔ اسی لیے لازمی نتیجہ یہ ہے کہ 1938 میں مرحوم مٹھا خان کے انتقال پر لال خاتون کو ان کی جائیداد کا صرف نصف حصہ ملا تھا۔ اسی طرح لال خاتون کے انتقال کے بعد ان کی واحد بیٹی عائشہ بی بی کو بھی اپنی والدہ کی ملکیت میں سے صرف نصف حصہ ملا۔ اسی طرح عائشہ بی بی مرحوم مٹھا خان کی اصل جائیداد کی صرف 1/4 حصے کی حقدار بنی۔ عائشہ بی بی کے انتقال کے وقت
ان کے ورثہ میں ایک بیٹا بوستان خان اور 2 بیٹیاں رحیمہ اور کریمہ تھیں۔ عائشہ بی بی کی وفات کے بعد ان کی جائیداد کا نصف حصہ ان کے بیٹے بوستان خان کو ملا، جبکہ باقی نصف حصہ ان کی دونوں بیٹیوں میں برابر تقسیم ہوا۔ لہٰذا موجودہ جواب دہندہ خواتین جو عائشہ بی بی کی بیٹیاں اور قانونی وارث ہیں صرف اسی جائیداد میں حق رکھتی ہے جو شریعت کے مطابق عائشہ بی بی کی وفات کے وقت ان کی ملکیت تھی۔ اسی لیے ان کا حق صرف عائشہ بی بی کے اس 1/4 حصے میں ان کے مقررہ شرعی حصوں تک محدود ہے اور وہ مرحوم مٹھا خان کی پوری جائیداد کی حقدار نہیں ہے۔ لہٰذا ہم ٹرائل کورٹ کے فیصلے اور ہائی کورٹ کی جانب سے اس کی توثیق کو برقرار رکھتے ہیں۔ اس وضاحت کے ساتھ کہ خواتین کے نام ریونیو ریکارڈ میں زمین کا اندراج اور انہیں اس کا قبضہ دینا صرف اور صرف اوپر بیان کردہ اسلامی قوانین وراثت کے مطابق ہی عمل میں لایا جائے گا۔ چنانچہ یہ درخواست خارج کی جاتی ہے اور اپیل مسترد کی جاتی ہے۔ پروگرام کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔